रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब बिल्ला तशरीफ ला चुके हैं और अब इंशाअल्लाह ताला दर्स कुरान शरीफ शुरू होगा। हम तमाम मौजूद खवातीन और तालिबात से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द मदीना अपार्टमेंट के सेलर में तशरीफ ला लें, जहां पर आप ही के लिए दर्स कुरान शरीफ का एहतमाम किया जाता है। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबिय्यिही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम वब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 58 तक का दर्स हो चुका है। गुज़श्ता दर्स में अमानतों के हवाले से तफसील से हम सब ने समाअत किया। इस्लाम का निज़ाम वफ़ा और निज़ाम इंसाफ, अदल व इंसाफ अल्लाह ताला ने हर चीज़ में रखी है। हमारा तसव्वुर और हमारा अकीदा बाब बख्शिश में यह होना चाहिए कि अल्लाह हमें अपने फजल से बख्श दे। अदल के मीज़ान पर तौले हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के अदल के सामने टिक सके। इसलिए आपने पारा नंबर 2 में एक आयत के तहत सुना, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 218 में, जिसमें साफ वाज़ेह किया गया है कि ईमान वाले और अमल वाले ये अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं। मतलब वो अपने अमल को अल्लाह की बारगाह में बख्शिश का पैमाना नहीं, खुदा की रहमत को बख्शिश का पैमाना समझते हैं। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया भी कि वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। यानी जो मोमिन मर्द औरत अमल सालिह का पहाड़ भी उनके पास हो, मगर खुदा के सामने उसे नहीं बल्कि उसकी रहमत की भीख मांगता हो कि अल्लाह अपने रहम से और अपने फजल से बख्शिश अता फरमा, तो अल्लाह ताला फिर उस अमल की कद्र भी फरमाता है। इससे तकब्बुर, गुरूर, घमंड सब का खात्मा हो जाता है और हम अहले ईमान को ये अल्लाह की जानिब से तौहीदी पैगाम मिलता है। ईमान वालों, अमल तो खूब करो, फराइज़ वाजिबात की अदायगी करो, तमाम तर अहकाम इलाहिया बजा लाओ, लेकिन
نجات اور بخشش کا پیمانہ میری رحمت کو ڈھونڈنا، میں اپنی رحمت سے تجھے بخشوں گا، اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء اور اولیاء اور نیکوکار جتنے بھی حضرات گزرے ہیں، ان سب کے اعمال کی بات کیا، بلکہ عمل کا آغاز اگر دیکھیں تو انہی سے ہوا، مگر پھر بھی ان نفوس قدسیہ کے حوالے سے آپ دیکھیں، ہے اللہ ہم پر رحم فرما۔ یہ نہیں کہا کہ میرے اعمال کی وجہ سے بخش دے یا میرے اعمال اچھے ہیں بخش دے، نہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں بخش دے۔ بس اسی تصور میں گزشتہ درس کو ہم نے آج کے درس میں ملا دیا کہ بیچ میں ہمارے والد گرامی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل سے بخش دے، اپنے کرم سے نواز دے اور قبر میں چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 59 کو سنیں۔ بس خلاصہ یہ کہوں کہ آپ سب ہم سب بھی عمل کریں۔ ایمان تو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر ہی دیا ہے، لیکن عمل کریں، اور جب ہاتھ اٹھائیں تو اپنے اس آنچل میں وہ مانگیں کہ اللہ تیرے کرم سے عبادت تو کر دی، اب قبول بھی فرما لے مولا، اور اپنے کرم سے بخش دے۔ اس بات کی یہ ہمیشہ اسٹرانگ رکھیں اس عقیدے کو۔ آج جو ایک آیت کریمہ آیت نمبر 59 ہے جو بڑی اہم ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، مگر ذہن دینے جا رہا ہوں وہ یہ کہ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا حکم مانو۔ ان میں 3 کے حوالے سے اطاعت کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطیعوا کا 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور واولی الامر منکم میں اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، یہاں پر بھی اطاعت کا لفظ ہے، واطیعوا الرسول، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اس کے بعد ہے واولی الامر منکم، تم میں سے جو امر والے ہیں۔ اب بس یہاں پر حکم نہیں، اسی لیے کہا ہی گیا امر سے مراد یہاں وہ حضرات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مکمل طور پر جان کر کے اور اس سے نکلنے والے مفہوم کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یعنی بظاہر قرآن پاک میں صراحت اور اس کا جو کلیئر عنوان ہے وہ نظر نہیں آتا، اسی طرح حدیث میں جو اس کا کلیئر عنوان ہے نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے کچھ ایسی ذات کو یہ ذہن، یہ قوت، یہ عقل راسخ دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن کی گہرائی، حدیث پاک کی گہرائی کو وہ سمجھ لیں اللہ کے کرم سے، تو اسی سمجھ والوں کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل قرآن پاک میں اللہ نے نماز کا، اور بھی نماز کے پڑھنے کا، نماز کی اقامت کا حکم دیا، نماز قائم رکھو۔ کہیں پر بھی آپ نے دیکھیں گے کہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو۔ لیکن پورے قرآن میں آپ دیکھیں گی کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ ظہر میں 4 پڑھو، عصر میں 4 پڑھو، مغرب میں 3 پڑھو، عشاء میں 4 پڑھو، یعنی تعداد جو کوانٹٹی ہے یہ بیان نہیں کیا گیا۔ تب قرآن پاک میں باوجود کہ آپ کا ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا ڈیٹیل موجود ہے، خود قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن میں ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ سوال ہے جب قرآن خود کہہ رہا ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کو واضح کر کے اس میں بیان کیا ہے۔ پھر سوال ہے کہ کہاں ہے 4 رکعت کی وضاحت، کہاں ہے 3 رکعت کی وضاحت، کہاں ہے 2 رکعت کی وضاحت؟ تو اب قرآن میں نہیں ہے، تو اب ترتیب دیکھیے، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو۔ ہم نے اقیم الصلاۃ کو مانا کہ نماز قائم رکھنا ہے، مان تو لیا پہلے، لیکن کیسے قائم رکھنا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، قرآن ہی کہہ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جاؤ ہم تمہیں رسول کے پاس بھیج رہے ہیں۔ رسول کی بارگاہ میں گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کو اس طرح سے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ایک بات۔ اس کے بعد یہ تو ایک مثال عام دے، اسی طرح زکوٰۃ کا عنوان دیتے، قرآن پاک میں کہیں بھی آیت صلاۃ اگر ہے تو اسی میں زکوٰۃ کا بھی عنوان، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ بھی کتنا پرسنٹ دیں گے ڈیٹیل نہیں ہے قرآن پاک، یہ پرسنٹ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں اس سے یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ قرآن کا جو ایک تصور عمومی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی تفصیل زبان رسالت کرتی ہے۔ قرآن کی جو فہم ہے، قرآن کی جو تفصیل ہے، قرآن کی جو گہرائی ہے، سب سے پہلے اس کا ڈیٹیل، اس کی تفصیل زبان رسالت کرے گی۔ لیکن اگر زبان رسالت میں بھی بہت ساری ایسی باتیں جو آج آپ دیکھ رہی ہیں، اگر وضاحت نہیں ملتی ہے تو اب اس کے لیے کیا کرنا؟ فرض کیجئے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ جب تمہارے کسی لکوڈ چیز میں، جو جیسے پانی ہے یعنی جو پینے کی چیزیں ہیں، اگر اس میں مکھی گر جائے، ذباب کا لفظ ہے، مکھی گر جائے تو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سڈنلی اسے نکال لو، بلکہ اس مکھی کو اس میں ایک بار اور ڈبو دو۔ ہم لوگ تو پٹ سے نکال دیتے ہیں، مطلب کراہت کی بنیاد پر، لیکن سنیے طبابت کیا ہے، طب کیا ہے، حکمت کیا ہے، ڈاکٹریت کیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گر جائے، اذا وقع، انا کا لفظ ہے، برتن میں پانی کے برتن میں کسی پینے کی چیز میں گر جائے مکھی، تو فلیغمسن، اسے اور جو ہے اس کے اندر ڈالو، فلیغمسن نہیں بلکہ اور اس کے اندر ڈال دو۔ مکھی گر گئی تو گرتے وقت جو ہے وہ صرف اوپر رہتی، سڈنلی اندر نہیں جاتی، لیکن نبی فرماتے ہیں اس کے اندر اور ڈال دو۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیسا جی، کراہت پہلے کہہ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں ایسا؟ فرمایا کہ مکھی کے اندر ایک جو بازو ہوتا ہے وہ شفا کا ہوتا ہے، اور ایک بازو جو ہوتا ہے وہ بیماری کا ہوتا ہے۔ جب وہ مکھی گرتی ہے تو پہلے بیماری والا بازو رکھتی ہے، اب اگر تم نے اس کو اندر ڈال دیا تو اس کے اندر دوسرا بازو شفا والا ہے، تو وہ جو جس کو کہیے اینٹی وائرس، پہلے وائرس والا رکھتی ہے، پھر اسی کے اندر وائرس ہے۔ اب اس میں کتنی باتیں نکلیں گی کہ حضور کیا کیا کس طرح سے چیزوں کی حقیقتیں جانتے ہیں۔ میں اس سے ایک مسئلہ یہ دینے جا رہا ہوں کہ نبی نے مکھی کا لفظ فرمایا، مکھی گر جائے تو ایسا۔ اب آج کی تاریخ میں اگر میں کہوں، اگر چائے میں، لکوڈ میں مچھر گر جائے یا اسی طرح کی کوئی ایسی چھوٹی سی چیز گر جائے تو کیا کرنا؟ اس کی صراحت تو نہیں ملتی حدیث میں۔ تو اب جو ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 59 کہ سنو، اللہ کا حکم مانو، جس کا مطلب سمجھا دیا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ڈیٹیل نہیں ملتی تو نبی کے پاس گئے۔ اب نبی کی باتیں بہت ساری ایسی ہیں جہاں ڈیٹیل نہیں ملتی تو کہاں جائیں گے؟ تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک نے کہا کہ تم میں سے جو امر والے ہیں، اب میں آپ کو سمجھا دوں، تم میں سے جو بڑے علم رکھتے ہیں، اور آپ لوگ اگر مطلب کتابوں کی دنیا میں ہیں تو تم میں سے جو فقاہت رکھتے ہیں، فقہ والے ہیں، سمجھ والے ہیں، صحابہ کرام، تابعین کرام، ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، جو اللہ کی خداداد صلاحیت رکھتے ہیں، عطا کردہ ذہن و فکر کی وسعت رکھتے ہیں، تو ان سے مسئلہ پوچھو۔ چنانچہ مسئلہ بتایا گیا کہ اگر اسی قسم کی، اسی جنس کی کوئی چھوٹی سی چیز لکوڈ میں گر جائے تو اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے اس کا بھی حکم یہی ہوگا۔ مچھر گر جائے تب حکم قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ پھینک دیں پورا دودھ۔ اب دیکھیے نا، چوٹا پوٹا بہت ساری ایسی چیزیں جو گھی وغیرہ میں اتنے کمال ہے، چائے میں گر جائے تو پھینک دیتے ہیں، گھی میں گر جائے تو نکال لیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیز، شہد میں گر جائے تو نکال کر پھینک دیتے ہیں کھانا، لیکن یہ اسی حدیث پر عمل ہے۔ میں اس آیت سے یہ ذہن دینے جا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں، یا اور بڑھ چڑھ کے مطلب اونلی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایک فرقہ ہے چکڑالوی جو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں،
تو ان کو اس آیت کریمہ سے ذہن دیں کہ اگر صرف قرآن کی بات ہے تو اطیع الرسول کیوں کہا اللہ نے؟ اطیع اللہ صرف کہنا چاہیے. معلوم ہوا خالص قرآن کے ماننے والے یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن ہی کہہ رہا ہے رسول کی بارگاہ میں جاؤ. اسی طرح جو کوئی کہے کہ صرف قرآن اور حدیث چاہیے تو ان کو بھی کہا جائے گا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کیوں کہا اللہ نے؟ کہ اللہ کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو، اور تم میں سے جو امر والے ہیں اس کی بھی مانو. تو اطاعت میں تین کو ذکر کیا گیا، خود کو یعنی خدا، اور رسول پاک رسول کو، اور رسول کے بعد امر والے، جس کے حوالے سے کھل کر کہوں فقہا صحابہ، تابعین نظام ہے، ائمہ مجتہدین ہے، فقہ اسلام، جس کو آپ آج کہو جملے میں تو تقلید کا جو کانسیپٹ ہے اسی سے نکلتا ہے. فورتھ امام کی جو تقلید ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا ہم اللہ رسول کو چھوڑ کر کے امام اعظم کو کیوں مانے، امام شافعی کو کیوں مانے، امام مالک کو کیوں مانے، امام محمد کو کیوں مانے، ہم ان کو کیوں مانے؟ تو ان کو کہیے کہ چھوڑا کہاں جا رہا ہے، اسی قرآن نے تو ماننے کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو امر والے ہیں اس کی اطاعت کرو. تو کیا اللہ تعالیٰ کا ماننا انکمپلیٹ ہے؟ نہیں. رسول کا ماننا انکمپلیٹ ہے؟ نہیں. پھر جب نہیں ہے تو پھر امر والے کو ماننے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ وہی یہی کہ تم میں سے سب لوگ تو قرآن کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے، سب لوگ حدیث پاک کی گہرائی کو نہیں سمجھیں گے. میں نے سب کی عقلیں الگ الگ پیدا کی ہیں، میں نے سب کی عقلیں متفاوت علیحدہ علیحدہ پیدا کی ہیں. سب ایک ہی کوالٹی کی ہوں تو پھر نبی اور امتی میں فرق کیا رہے گا؟ پھر اولیاء میں اور امتی میں عام لوگوں میں فرق کیا ہوگا؟ پھر ریسپیکٹ کا عنوان ہی ختم ہو جائے گا. کامن اور ایکوالٹی کا ہی صرف عنوان رہے گا، نہ کوئی مطلب عزت کا عنوان رہے گا، نہ کوئی ادنا افضل کا عنوان رہے گا. تو اے ایمان والو اللہ کی مانو، میں نے بتا دیا، رسول کی مانو یہ بھی بتا دیا، اور تم میں سے جو امر والے ہیں اس کی بھی مانو یہ بھی مانو. اب ایک مثال اور دو آج کے حساب سے. اب دیکھیے آج کل لائف انشورنس ہے، LIC ہے، اب انڈیا میں تو بہت ساری سبسڈیز کا حوالہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. اب وہ مطلب وہ مرنے کا بیمہ وغیرہ یہ سب کرتے ہیں، انشورنس وغیرہ کراتے ہیں. یہ سب مسئلے ہیں، یہ سب تو صحابہ کرام کے زمانے میں یا قرآن پاک میں ڈیٹیل نہیں ہے اس کا، نہ حدیث پاک کی. اب ابھی دیکھیے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ لگے گا الحمدللہ میلاد النبی کے حوالے. اب یہ بلڈ ڈونیشن کا عنوان یہ تو نہ تو قرآن میں ہے اور نہ حدیث پاک میں. اب یہ جو مسائل تو ہیں، اسلام انکمپلیٹ مذہب تو نہیں ہے. اب اس کا سولوشن تو پیش کرے گا اسلام. یہ سولوشن پیش کرنے کے لیے اللہ پاک نے اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اور تم میں سے جو امر والے ہیں، تم میں سے جو صاحب شریعت ہیں، تم میں جو صاحب علم ہے، تم میں جو صاحب فقہ ہیں، تم میں جو قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، اس کی گہرائی کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، اس کے آگے پیچھے کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی گہرائی سے مسائل کو نکالیں گے اور بتائیں گے کہ یہ انشورنس حلال ہے یا حرام، یہ پالیسی حرام ہے یا حلال، بینک کے انٹرسٹ کا عنوان کیسا ہے، یہ سب بتائیں گے. ڈیٹیل اگرچہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے مفہوم سے وہ بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے. یہ گائیڈنگ تمہارے لیے ہمیشہ موجود ہوں گے اولی الامر منکم کی شکل میں. یہ ہے کمپلیٹ اسلام، یہ ہے کمپلیٹ مذہب. ایک بڑی اہم بات جو رات میں حالانکہ بہت سر بھی کھپایا انہوں نے، پہلے ہی سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ جو بڑا اہم مسئلہ آیا، اور وہ آپ بھی اس بات کو سمجھیے کہ حکومت کو داد رسی کا عنوان دینا تھا. حکومت بڑا اچھا کام کیا 10 سال سے مسلمان عورتوں کے حوالے سے. اسلام میں تو ظلم کا عنوان تھا، لیکن اس حکومت نے مسلمان عورتوں کو جو فنڈامنٹل رائٹس پر عنوان دیا ہے بڑا اچھا. وہ کیا تھا؟ وہ ٹرپل طلاق. پہلے ہی سے میرا 200 سے اوپر BP ہے، اور یہ بول کر کے اور بھی ظاہر ہے بہت تکلیف دہ بات تھی، مگر میں نے ایک ہی جملہ کہا، شادی ہوئی آپ؟ میں نے کہا نہیں. افسوس بات ہے آپ کی شادی نہیں ہوئی، لیکن آپ طلاق کا کانسیپٹ سمجھنا چاہتے ہیں. یہ کیسی سوچ ہے آپ بتائیں؟ آپ ابھی باپ بھی نہیں بنے اور دادا کی تعریف سن رہے ہیں کہ دادا کا کسے کہتے ہیں.
آپ ذرا سمجھیے یہ مینٹلی طور پر کس طرح سے مطلب فرقہ پرست طاقتیں ہماری مطلب کم سمجھ بچے بچیوں کو کس طرح سے اپنے مطلب دام میں اپنے اس میں پھنسا رہے ہیں. میں نے کہا کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی تعریف تو بڑی ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، نکاح میں جو رسومات بد ہے نا اسے نکلوا دیجئے، میں ان کی تعریف کروں گا. کیونکہ طلاق کا عنوان بعد میں ہے، نکاح کا پہلے ہے. نکاح کیسے برقرار رہے اس کے بارے میں کوئی کسی کو فکر نہیں. ارے چھت ڈالنے کی باتیں تو سب کر رہے ہیں، پلر کوئی نہیں، بنیاد کی باتیں کوئی نہیں کر رہا. تو بوڑھے بھی آئے تھے، ان کو بات سمجھ میں ہے، بالکل صحیح. طلاق کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ابھی ہم اپنے بچوں میں رہتے ہیں، کیا بڑی بڑی باتیں جب ہم لوگ کرتے ہیں بڑے بڑے، تو کیا بچوں میں ان کو کہتے جاؤ تم دوسرے روم میں جاؤ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی قوت برداشت نہیں ہے. تو جو بچے بچیاں شادی کے بندھن میں نبھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو آپ طلاق کا کانسیپٹ سکھا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ نکاح کے بعد یا نکاح کی چیزیں کیا ہوتی ہے، نکاح کیسے نبھایا جاتا ہے، نکاح کا پروسیجر کیا ہے، نکاح کے حوالے سے کیا اس کی خوبیاں ہیں، اس کی کمیاں کیا ہیں جس سے شادی رک جائے وغیرہ وغیرہ. اس پر بحث کرنے کے بجائے ٹرپل طلاق کی بات کر رہے ہو. اور اتفاق سے یہ ہے کہ آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی اور آپ طلاق کی بات کر رہے ہیں. توبہ الہی. جہیز کا عنوان ختم کرواؤ جو اسلام نے بہت پہلے ہی کیا. دیگر مفاسد کو ختم کرواؤ جو اسلام نے بہت پہلے ہی سے کیا. برائیوں کو ختم نہیں کرو. بے وضو نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہو یار، بے غسل قرآن چھونے کی بات کر رہے ہو یار. میں اس سے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ علماء کی کتنی بڑی ذمہ داری اور علماء کا کتنا بڑا مہتو ہے اسلام میں. یہ قرآن کی آیت سے سمجھیے. ایسے ہی نہیں مطلب ان حضرات نے جیل کی سلاخیں لی ہے، قید و بند کی زندگیاں کاٹی ہیں، شہادت کو خوشی خوشی پیا ہے اور امت کو بچایا ہے. آج ہندوستان میں جتنی بھی اذانیں گونج رہی ہیں نا، ان انگریزوں سے اگر کسی نے سب سے زیادہ نبوغ آزمائی کی ہے تو وہ علماء ہیں. تمہیں ان کی ہسٹری معلوم ہوگی بھی. 15 اگست کا بھی عنوان ہے نا، اس لیے میں یہ جملہ دے رہا ہوں. جنگ آزادی میں علامہ فضل حق خیر آبادی کا سب سے خوبصورت رول ہے. آج بھی آپ انڈیا گیٹ میں دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کثرت سے ملیں. آج بھی ان کی قربانیاں کس لیے تھی؟ کیا ان کے عرس کیے جائے، ان کے نعرے لگائے جائے؟ نہیں، تمہیں متحفظ دینے کے لیے، تمہیں شان سے انڈیا میں جینے کے لیے. لیکن افسوس ان کی قربانیوں کو تم نے آج ان باطل پرست طاقتیں اور فرقہ پرست ظالم حکمرانی کے تحت سب کو بھول گئی، فراموش کر. کیا اسلام میں طلاق کا کانسیپٹ نہیں تھا جو ٹرپل طلاق کو اتنا مطلب ہائی لائٹ کر دیا گیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ایک بیوی کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، 9 بیویوں کو کیسے سنبھالا میرے آقا نے؟ ایک بھی بیوی کو آپ نے طلاق نہیں دیا، لیکن کانسیپٹ آف طلاق ضرور دیا آپ نے، پریکٹیکل نہیں دیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا نبی نے نہیں کہا کہ طلاق سب سے ناپسندیدہ چیز ہے؟ جب نبی نے کہا ہے، اسلام میں ان سب چیزوں کا ڈیٹیل موجود ہے، پھر کیسے آپ ان کی تعریف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ٹرپل طلاق دیا؟ سورہ طلاق جب پارلیمنٹ میں نازل ہوا ہے، نبی پر نازل ہوا ہے، سورہ ہے پورا ایک طلاق کا. میں اپنی بہنوں سے، اپنی خواتین سے اس بات کے ذریعے سے اور اس آیت کے ذریعے سے ایک ذہن دینے جا رہا ہوں کہ قرآن میں ڈیٹیل نہ ملے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، وہاں تمہیں ڈیٹیل نہ ملے تو علماء حق سے رجوع کرو. میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، دنیا کے وکیلوں کے پاس جاؤ گی نا تو وہ فائل کھولنے کے تمہیں 10,000 روپے لیں گے، پھر تاریخ پہ تاریخ دیں گے وہ. لیکن آپ آؤ علماء کے پاس، ہم تمہیں چائے پلا کر کے مسئلہ بتائیں گے. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اسلام سے محبت تو کرو، قرآن سے محبت تو کرو، شریعت سے قریب تو ہو، بزرگوں کی قربانیوں کو تو محسوس کرو. کیا ضرورت تھی حسین کو کربلا جانے کی؟ جنت ان کے قدم میں رکھ دیا تھا اللہ نے.
لیکن ان کی قربانی شریعت کے تحفظ کے لیے. ان کو فراموش کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہوگی اور اسلام سے بے وفائی ہوگی. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو. مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونلی کا تصور نہیں دیا ہے. ضد کرنے والے وہ لوگ، وہ بچے بچیاں اس بات کو سمجھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں. یہ سوال نہ کرو. اگر قرآن میں تمہیں نہیں مل رہا ہے تو رسول کی بارگاہ میں آؤ، تلاشو. کہاں ہے کا عنوان نہیں، تلاشو کا عنوان ہے، ڈھونڈو کا عنوان ہے. اور آپ کو کیا 4-5 حدیثیں ہی پوری شریعت؟ حدیث پاک 63 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر پاک ہے. جو فرمایا جو کیا آل ان آل حدیث ہے. آپ کو اگر نہیں ملتی ہے تو آپ اس کو اینڈ کا روپ کیوں دے رہی ہیں؟ نہیں ملنا اور ہے، نہیں ہونا اور ہے. قرآن میں ہے سب کچھ، ہمیں نہیں مل رہا ہے. حدیث میں ہے سب کچھ، ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو آپ تلاشنے والے سے پوچھیں گے نا. فار ایگزامپل ایک جملہ کہوں، اب یہ سیلاب وغیرہ کا دور ہے اور باڑھ وغیرہ کا دور ہے. جب کسی ڈوبتے کو بچانا ہو تو اس میں کون کودے گا؟ ہر انسان نہیں کودے گا. جسے تیرنا آتا ہو، جسے تیراکی آتی ہو، وہی اسے کودے گا. ہر فورس نہیں جائے گی بچانے کے، تیرنے والی فورس جائے گی. سوال یہ ہے کہ ہر کیوں نہیں گئے، سب کیوں نہیں گئے؟ جواب یہی ملا، نہیں، ان کے پاس ان کا علم نہیں ہے. یہی ہے پیمانہ. اے ایمان والے، اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے تو ڈھونڈ لو قرآن میں، ہے سب کچھ. اور نہیں تو اگر حدیث کا علم ہے تو ڈھونڈ لو حدیث میں، حدیث میں ہے سب کچھ. اور اگر قرآن حدیث میں تمہیں نہ ملے، دیکھنا، نہ ملے اور نہ ہو، یہ دونوں میں فرق ہے تو قرآن حدیث میں سب کچھ، لیکن تمہیں اگر نہ ملے تو آؤ ان کے پاس جنہیں ملا ہے قرآن و حدیث سے، جنہوں نے تلاشا ہے قرآن و حدیث سے، جنہوں نے پایا ہے قرآن و حدیث سے. کسی چیز کا ہونا اور ہے، کسی چیز کا پانا اور ہے. ہمارے گھروں میں کوئی چیز گم ہو جاتی، ڈھونڈتے سب ہیں لیکن ملتا کسی ایک کو ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ چیز تھی گھر میں موجود، یعنی ہونے کا عنوان تو وہ چیز رکھ رہی ہے، لیکن ملی کسی ایک ہی کو. تو کیا جس کو نہیں ملی ہے وہ انکار کر سکتا ہے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے؟ نہ ملنے والے کو یا نہ ملنے والے شخص یہ انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، انہیں نہیں ملا ہے، چیز تو موجود تھی. بس یہی بتانا چاہتا ہے اسلام کہ تمہیں قرآن میں نہ ملے تو انکار مت کرنا، تمہیں حدیث میں نہ ملے تو انکار مت کرنا. قرآن اور حدیث میں ہے سب کچھ. جنہیں ملا ہے ان سے لے لو. وہ ہے صحابہ، وہ ہے اہل بیت، وہ ہے فقہائے مجتہدین. اور یہی کانسیپٹ ہے تقلید کا. امام اعظم کو کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ انہیں قرآن و حدیث میں وہ ملے ہیں جو تمہیں نہیں ملے. امام شافعی کو کیوں مانتے ہو؟ قرآن و حدیث میں ان کو وہ ملے ہیں جو تمہیں نہیں ملے. تھے قرآن اور حدیث میں سب کچھ، لیکن ہمیں نہیں ملے، انہیں ملے. تو اب انہیں ملے ہیں تو اللہ کہتا ہے وہ امر والے ہوئے اور ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو. یہ وہ بات تھی جو بہت سارے مسائل کو آپ کے ذہن میں، ابھی آپ دیکھیں 10 دن 5 دن کے بعد کہاں ہے میلاد النبی کا قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں. تو یہ جو کہاں کا عنوان ہے نا، یہ بہت بڑی گمراہی کا عنوان ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ یہ سوال کرنے کے بجائے، گویا آپ انکمپلیٹ سمجھ رہے ہو قرآن کو، انکمپلیٹ سمجھ رہے ہو حدیث کو. یہ سوال کرنے والے یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں. قرآن اور حدیث سولوشن ہے ہر چیز کا. اور سولوشن میں کیوں نہیں ہوتا، ہونا ہوتا ہے کہ وہ ہے تو ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے ہمیں تلاشنا ہے ان کو جن کو ملنے کی صلاحیت حاصل ہے. چیختی ماں بھی ہے ڈوبتے ہوئے کے لیے، لیکن وہ نکال نہیں سکتی کیونکہ ان کو تیرنا نہیں آتا. وہ سیدھا پڑکتی ہے، بچا لو کوئی، بچا لو کوئی.
تو کودتا وہی ہے جن کو تیرنے آتا ہے. تو ہمیں اس طرح کے جملے سننے سے اپنے کان کو بچانا ہے. جو آنے والی دنیا ہے ابھی آپ کے پاس کہاں ہے ان چیزوں سے کہاں ہے. اگر آپ کو نہیں مل رہے ہیں تو کہاں نہیں. قرآن میں ہے, حدیث میں ہے. ان دونوں میں آپ کو نہیں مل رہی ہے تو ہونے کا انکار آپ نہیں کر سکتے, بلکہ جن کو ملا ہے ان کے پاس جائیے. آج صدیوں سے یہ میلاد کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے. شکلیں مختلف ہیں, کیفیتیں مختلف ہیں. ابھی آپ اپنے سماج میں بھی دیکھیے, اگر کشادگی ہو آپ کو تو ماشاءاللہ بہترین نکاح کا ریسیپشن رکھتے ہیں, بہترین ولیمہ کا ریسیپشن رکھتے ہیں. لیکن کورونا ہو جائے تو 25 جنے کا رکھتے ہیں. اس سے آپ انکار کر سکتے نہیں 25 جنے کا رکھنا ہے صحیح نہیں ہے, زیادہ رکھنا کرتے نہیں. نفس ولیمہ ثابت ہے. اب اس میں شکلیں مختلف ہو سکتی, کیفیتیں مختلف ہو سکتی, اس کا ڈیٹیل یہ سب مختلف ہو سکتا ہے, لیکن ولیمہ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, نکاح کا کوئی انکار نہیں. تو ایسے ہی نبی کی میلاد ہوئی ہے, نبی کی پیدائش ہوئی ہے, یہ سچ ہے. اب اس کے منانے کی کیفیتیں, اس کو پرموٹ کرنے کی کیفیتیں, کیونکہ وہ نبی ہے اور نبی عام نہیں ہوا کرتے, ان کو پرموٹ کرنا امت کہ نبی کیسے ہیں, نبی کیوں ہیں, نبی کے احکام کیا ہے, نبی کے افعال کیا ہے, نبی کے اقوال کیا ہیں. تو آپ تو یہ بیان کرنے کی ضرورت, اسی کا نام میلاد النبی کی محفل کا عنوان. تو نفس میلاد ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. اب کیفیت میلاد سے نفس میلاد کا انکار ایسے ہی نہیں کر سکتے جیسے کیفیت ولیمہ سے ولیمہ کا انکار نہیں کر سکتے. تو کیفیتیں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن حقیقت جو واقعہ ہے, جو اصلی چیز ہے, جو اصل شے ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے. ہم مختلف کپڑوں میں دکھ سکتے ہیں مگر الگ الگ دکھتے ہیں. عام کپڑوں میں الگ صورت ہوتی, الگ شکلیں ہوتی, خاص کپڑوں میں الگ ہوتی. اسی لیے تو ہمارے گھر والے کہتے آج بڑے اچھے لگ رہے ہو. کیا بات ہے, یہ اچھے لگ رہے ہو, ہم لگ رہے نہیں, کپڑے نے اسے اچھا لگوایا. ہم تو ہیں حقیقت میں جیسے ہیں بس. تو چیز اپنی اصل پر ہوتی ہے, اس میں اس کے جو احکام بدلتے ہیں وہ حالات سے, کیفیتوں سے بدلتے. بس ایسے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے ہیں اور نبوت کی شان لے کر کے, یہ حقیقت ہے. اب اس میں لباس بشریت, لباس نورانیت, لباس عظمت, لباس شفاعت, لباس کرامت, لباس معجزہ, یہ سب مختلف ان کی شکلیں ہیں اور یہی بیان ہوتے ہیں. تو آج کی گفتگو کا جو نچوڑ تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بدعت کا کانسیپٹ ہے کہاں ہے, کیوں ہے, یہ اسلام نہیں سکھاتا. کہاں ہے, کیوں ہے, یہ پورا ڈیٹیل صحابہ کرام نے نبی کے سامنے کر دیا اور نبی نے کلیئر بتا دیا. اب کہاں ہے نہیں, اب اگر نہیں مل رہا ہے تو جن کے پاس ملا ہوا ہے ان کے پاس آپ کو جانا ہوگا. نہیں مل رہا ہے تو یہ ہمارا قصور فہم ہے, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو کسی چیز کا ہونا اور ہے اور کسی چیز کا ملنا اور ہے. کسی چیز کے نہ ملنے سے کسی چیز کے ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی قرآن میں بہت سب کچھ ہے, بہت نہیں بلکہ سب کچھ ہے. آپ کو نہ ملے حدیث کے پاس جائیں, حدیث میں سب کچھ ہے. آپ کو نہ ملے یہ مجتہدین امت جو ہے, یہ فقہاء اسلام جو ہے, جن کے پاس ملے ہیں, صحابہ ہیں, تابعین ہیں, اہل بیت میں مجتہدین ہیں, علماء ربانیین ہیں, ان سے کانٹیکٹ کرنا, ان کو ملے ہیں. یہ صاف ہو گیا آج کے اسلام اعتراض کے لیے نہیں, اسلام پرابلم کا مذہب نہیں, سولوشن کا مذہب ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صبح و شام زندگی میں رونقیں, بہاریں, رعنائیاں نصیب فرمائے اور آپ کو ہر طرح کی کنفیوژن سے ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے. اسلام سلامتی والا مذہب ہے, امن و شانتی اور سلامتی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے.